अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आप देख रहे हैं फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिस तरह आपसे वादा किया था कि आसिफ जरदारी साहब के और आसिम मुनीर साहब के स्पेशल पॉलिटिकल प्लान के बारे में, फ्यूचर आइंदा 2-4 सालों में जो उनका प्लान है उसके बारे में अलग से एक विला करूंगा। उस वादे को पूरा करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको ये तो पता होगा कि मैं जरदारी साहब के बारे में, जिस दिन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाया था, मैंने उन्हें प्याजों वाली सरकार कहा था और एक पूरा वाकया उसके पीछे है जिस पे आप टाइम नहीं ज़ाया करते। अगर आपको देखना है तो आप उस दिन के व्लॉग में मेरे में जाके देख लें। जरदारी साहब ने कैसे ये प्याजों वाली सरकार शहबाज शरीफ साहब को कब जल्द या बदेर कब उनके पाँव के नीचे से कारपेट खींचेंगे और कब वो अजाब बनकर टूटेंगे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट पे। अब क्यों टूटेंगे इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। बेसिकली हुआ ये है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक मसला बना हुआ है पिछले कुछ अरसे से। वो 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं और यही मसला जरदारी साहब को भी दरपेश है। वो भी कहते हैं कि जब तक हमारी पीपल्स पार्टी वर्सेज मुस्लिम लीग नून का सिलसिला चल रहा था, हमारी बारियां लगी हुई थी, एक ही गवर्नमेंट होती थी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, अगली दफा लोग दूसरी को इलेक्ट कर लेते थे या सिलेक्ट हो जाते थे, वो आ जाते थे इक़्तिदार में, वो अगर सर परफॉर्म नहीं करते थे तो वापस पहली वाली की बारी आ जाती थी। हम काम करें या ना करें, जो लूट मार हमने बारी बारी दोनों ने मचानी थी, हम बदस्तूर मचाए जा रहे थे, लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, थर्ड ऑप्शन नहीं होता था, तो फिर हमें बार बार हुकूमत मिल जाती थी। और स्पेशली पंजाब में तो होती थी शहबाज शरीफ साहब की और उधर सिंध में जरदारी साहब की, ऊपर मरकज में ये बारियां बदलते थे। ये बात कोई जब से पीटीआई आई तीसरी कुव्वत के तौर पर, तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों के लिए मसला बन गया और जरदारी साहब को भी ये बात पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने 2 पार्टी प्रोजेक्ट एक खुफिया तौर पर अपना प्लान किया कि 2 पार्टी होनी चाहिए इस मुल्क में, 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। इमरान खान ने जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें करनी शुरू की या बयानियां बनाया या जो भी हुआ, तो पहली कोशिश में तो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई। लेकिन चूंकि इमरान खान इंतहाई जिद्दी आदमी है और पॉलिटिकली उसने प्रूव किया कि वो हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार है और उसने अपना बयानिया भी बना लिया, हत्ता कि उसने अपना बयानिया हकीकी आज़ादी का अमेरिका के खिलाफ जा टक्कर ली। और जब उसने अमेरिका के खिलाफ टक्कर ली तो फिर उसे इंटरनेशनली भी अच्छा वार्म वेलकम मिला, बांग्लादेश के लोग, इंडिया में रहने वाले मुसलमान और फिर मिडल ईस्ट में सारे लोग वो इमरान खान के पीछे चल पड़े। तो वो अपने हदूद से, मुल्क की हदूद से बाहर निकल के भी पॉपुलर होता गया। और स्पेशली उसने जो यूएन में नामूस रिसालत पे बात की थी, तो उसकी वजह से उसे इंटरनेशनली भी एक एज था। तो मियां नवाज शरीफ भी वही उसी लाइन में थे, वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकरीरें कर रहे थे। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों ने कहा कि नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान बुलाया जाए, मैदान में बुला के, और इमरान खान को 9 मई वगैरह सारा मामला हुआ तो इमरान खान को दीवार के साथ लगाते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को जितवाते हैं, हुकूमत उन्हें देते हैं और जरदारी साहब जो है अपोजिशन में होंगे। ये 2 पार्टी सिस्टम होगा, पीटीआई का कला कमा कर दें, ये प्लान था इनका। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को जब वहां से लेके आए तो आपने देखा कि जिस तरह उन्हें लाया गया, उन्हें वादा किया गया कि आप चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे, उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव कराया गया। एयरपोर्ट पे नादरा वाले पहुंचे, नादरा वालों ने वहाँ उनके फिंगरप्रिंट्स लिए, फिर उनके केसेस ख़त्म हुए, फिर उनकी ताहियात नाअहली थी वो ख़त्म हुई, ये सारे काम हुए। लेकिन उसके बाद फिर प्लान ख़त्म हुआ, प्लान जो है चेंज हुआ। प्लान कैसे चेंज हुआ? लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों ने बाकायदा वे किया कि पीटीआई ज़्यादा स्ट्रांग है या नून लीग ज़्यादा स्ट्रांग है, किसको हम आसानी से गिरा सकते हैं। और जरदारी साहब इस सारे प्लानिंग में, इस सारे काम में उनके साथ थे। और ऑब्वियसली कोई खुफिया मीटिंग इनकी होती रही होंगी जिसमें जो आने वाले दिनों में सामने आएंगी। अब जब यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ बुलाया गया और सारा इंतजाम उनके लिए किया गया, लेकिन 8 फरवरी की रात जब रिजल्ट आने लगे, हालांकि उससे पहले पीटीआई के लोगों के खिलाफ उनके कागजात नामजदगी छीने गए, उनके लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके लोग अंडरग्राउंड चले गए। 9 मई की आड़ में क्या जुल्म नहीं उन पे ढाया गया, सब कुछ किया गया, ताकि उनसे इंतखाबी निशान भी ले लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें बल्ले का निशान दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की मदद से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बाकी जो प्लान में 2 पार्टी प्रोजेक्ट प्लान में जो शामिल थे लोग, उन्होंने उनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया। और उनका अंदाजा था कि बल्ले का निशान भी नहीं होगा, इमरान खान जेल में है, उस पर इलेक्शन से 3 दिन पहले 3 जल्दी फैसले सुना दिए गए, हत्ता कि इद्दत वाला फैसला भी उसके खिलाफ सुना दिया गया। और उसकी वजह से पाकिस्तान में औरतें बहुत खिलाफ हो गई। वो समझते थे कि शायद लोग इमरान खान से नफरत करेंगे कि ये इस हद तक गिरा हुआ बंदा है, इसने इद्दत के दौरान निकाह कर लिया है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, आप इद्दत तक नहीं जा सकते, आप लोगों के घरेलू मामलात इस हद तक नहीं उछाल सकते, सियासत में लेके नहीं आ सकते। और पाकिस्तान भर की ख्वातीन ने इसे बुरा मनाया। और आप इलेक्शन रिजल्ट्स देख लें, किसी भी हल्के के देख लें आप, मर्दों में इमरान खान की लीड कम है, औरतों के पोलिंग स्टेशन पे इमरान खान की लीड मर्दों से बहुत ज़्यादा है। तो वो भी एक 52% शायद पाकिस्तान में औरतें हैं, तो वहाँ से भी इमरान खान को एज था। फिर इमरान खान ने अपनी रेजिस्टेंस शो की, जेल में रहा, उसकी पार्टी के जैसे भी जिस तरह भी थे लोग लड़े, हत्ता के कैंडिडेट बदलने पड़े, पहला दूसरा तीसरा, वो भी उनका एक गलत था। अगर वो बल्ले का निशान दे देते और एक बंदा बल्ले का निशान लेके खड़ा होता, उसको आप भगाते दौड़ाते बिठाते
دوسرا بندہ بلے کا نہ ہوتا, دوسرا آزاد ہوتا, اور بعد میں آپ کے لیے توڑنے آسان ہوتے. لیکن آپ نے پہلے انہیں مینٹلی پریپیئر کر دیا تھا کہ آپ کو توڑا جائے گا, آپ کے ساتھ بعد میں ڈیلیں کی جائیں گی, تو لوگوں کو پتا تھا. اور آپ نے ایک پکڑا, وہ ہٹا, پیچھے سے دوسرا کینڈیڈیٹ آ گیا. پہلے اگر چمٹے والا تھا تو دوسرا گلاب کے پھول والا آ گیا, گلاب کے پھول والے کو ویگو ڈالا اٹھا کے لے گیا, اگلے دن نلکے والا آ گیا, نلکے والے کو اٹھایا, اگلے دن کوئی اور آ گیا, انتخابی نشان بینگن آ گیا. تو آپ نے تو 8 فروری تک عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو موقع دیا کہ وہ کینڈیڈیٹ بدلتے رہیں. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی والے بڑے تیز ہیں, وہ فوراً بتا دیتے تھے کہ اب ہمارا کینڈیڈیٹ یہ ہے اور یہ اس کا انتخابی نشان ہے. اور 8 فروری والے دن لوگوں نے باقاعدہ نشان ڈھونڈ کے وہاں اس پہ ٹھپے لگائے اور عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی کو, پی ٹی آئی کو بھاری اکثریت سے جتوانے کی کوشش کی. 8 فروری کی رات جب ریزلٹ آنے شروع ہوئے, جس طرح الیکشن بیٹ کے رپورٹر فہیم اختر ملک نے انکشاف کیا ہے کہ میں الیکشن کمیشن میں موجود تھا, الیکشن سیل میں, وہاں میں نے الیکشن کمیشن کے ایک سٹاف سے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے. اس نے کہا جی پی ٹی آئی جیت رہی ہے. میں نے کہا ٹیلی ویژن پر بتا رہے ہیں کہ 140 سیٹیں عمران خان کی پارٹی جیت رہی ہے. اس جو الیکشن کمیشن کا بندہ تھا اس نے کہا 140 نہیں 160 اس وقت تک ہمارے اس کے مطابق جیت رہی ہے پی ٹی آئی. یہ حالت تھی. اس کے بعد پھر چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب ایک کالی شیشوں والی گاڑی میں خود ہی ڈرائیو کر کے اس میں آفس میں الیکشن کمیشن کے آفس سے گاڑی میں بیٹھے اور کہیں نامعلوم مقام پر چلے گئے. رپورٹرز اور سارا عملہ ان کا دیکھتا رہ گیا کہ اتنی سینسٹیو اور اتنا ٹائم جو ہے وہ مسئلہ ہے, ٹائم سینسٹیو ایشو ہے, ریزلٹ آ رہے ہیں اور سارا کچھ شکایتیں بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ, تو یہ کدھر نکل گئے ہیں اپنا آفس چھوڑ کے. تو وہ بی میس گئے تھے, وہاں میس پلان کرنے گئے تھے کہ یہ سارا الیکشن میں میس کرنا تھا انہوں نے. بی میس کہتے ہیں ہماری آئی ایس آئی کی مارگلا پہاڑیوں کے اندر ایک میس ہے جہاں ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس بیٹھتے ہیں, اور وہاں ایک میس ہے, اس کا نام ہی بی میس رکھا ہوا ہے انہوں نے. وہاں وہ بی میس گئے تھے, وہاں انہیں 2 گھنٹے رکھا گیا, انہیں ایکسپلین کیا گیا, بتایا گیا سچویشن, دباؤ ڈالا گیا, یا جس طرح بھی ہے. وہ پہلے ہی آن بورڈ تھے, ظاہر ہے بلے کا نشان بھی انہوں نے واپس لیا تھا, اور پھر باقی بھی جو کام انہوں نے کاغذات نامزدگی جتنے لوگوں کے ابھی تک, یہ فار ایگزامپل آپ کمشنر چٹھا کی بات کریں پنڈی کی, تو پنڈی میں 13 قومی اسمبلی کے حلقے اور جتنے 26 صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے, جتنے لوگ یہاں سے پی ٹی آئی کا رائے گئے, ان سب لوگوں کے کاغذات نامزدگی ابتدائی طور پر مسترد کیے گئے تھے. ان سب نے عدالتوں سے اپنے کاغذات نامزدگی منظور کروائے تھے. تو پلان تو پہلے ہی تھا, اور یہ شامل تھے راجہ سکندر سلطان صاحب. وہاں بی میس میں انہیں بلایا گیا, 2 گھنٹے وہاں رہے, وہاں انہیں کھانا بھی کھلایا گیا اطلاعات کے مطابق. وہاں پلان بنا کہ واپس جائیں اور یہ فارم 47 والا کام کریں. واپس آئے, اس کے بعد ریزلٹ روک دیے گئے, کہا گیا کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا ہے, اسے سٹاپ کر دیا گیا, ریزلٹ آنے رک گئے. اور پھر 3-4 گھنٹے کی انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے رہے, فارم 47 والا جو بھی کیا انہوں نے. اس کے بعد ریزلٹ اپنی مرضی سے آنے شروع ہوئے, اور پھر مسلم لیگ نون کو جتوایا گیا, پی ٹی آئی کو روکا گیا جیت سے. لیکن کیا گیا انہوں نے کہ مسلم لیگ نون کو 75 سیٹیں دے دی گئیں. اب پی ٹی آئی والے جتنی بھی شکایتیں کرتے رہے ہیں, وہ 70-80 کی کلیم کرتے ہیں. میرے خیال میں 50-55 سیٹیں تو قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی کی گئی ہوں گی. اسی طرح پنجاب اسمبلی میں ان کی تقریباً 100-110 سیٹیں ان کی پنجاب اسمبلی میں گئی ہیں. اب یہ ساری 300 تقریباً انہوں نے اب تک انتخابی عذرداریاں پیش کی ہیں, شکایتیں کی ہیں, لیکن اتنی بڑی تعداد میں گئی تھی. اب اگر راجہ سکندر سلطان صاحب اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں, تو جہاں انہوں نے ان کی 25-30 سے سیٹیں بڑھا کر مسلم لیگ نون کی 74-75 کر دی تھیں, وہ اسے 125 بھی کر سکتے تھے. لیکن نہیں, وہ یہ چاہتے نہیں تھے, کیونکہ دوسری طرف عمران خان کا اتنا زور تھا اس کے بیانیے کا اور اس کے ووٹ کا اور اس کے مینڈیٹ کا, اور لوگ اتنے چارج تھے کہ وہ اس حد تک جا نہیں سکتے تھے. وہ 75 تک لے کے گئے, 55-56 پیپلز پارٹی کی تھی, باقی انہوں نے کہا ایم کیو ایم کو دے دو, کیونکہ ساری مسلم لیگ نون کو دو گے تو پھر مسئلہ ہوگا. ایم کیو ایم کو بھی راضی کیا, انہیں بھی 17-18 سیٹیں دے دی گئیں. پھر یہ سیٹیں ملا ملو کے شہباز شریف صاحب کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا. اب اقتدار میں بٹھایا گیا, پھر مخصوص نشستوں پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا. تو بظاہر تو وہ 200 کو کراس کر کے 201 ووٹ شاید ان کے ہو گئے شہباز شریف کے, لیکن انہیں پتا ہے کہ ان کے اپنے کتنے ہیں. جس طرح مصطفیٰ کمال نے واپس کراچی جا کے لاہور میں وہ آئے, ماڈل ٹاؤن میں میاں نواز شریف اینڈ شہباز شریف سے ملاقات کی, خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال سید اور فاروق ستار اور ایک اور شاید ان کے ساتھ اور تھے. یہاں انہوں نے مذاکرات کیے اور حکومت میں شامل ہونے کے لیے جب انہوں نے مطالبات کا منہ کھولا, ہمیں فراہم منسٹری چاہیے, فلاں چاہیے, فلاں چاہیے, تو انہیں بتایا گیا کہ حضور ہمارا اور پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے وہ تقریباً 50-60% تو اس میں سے چوری کی سیٹیں ہیں, لیکن آپ کا تو 100% چوری کی سیٹیں ہیں, آپ تو بالکل نہیں جیتے. یہ بات وہاں انہیں کہی گئی. یہ بات واپس وہ کراچی میں جا کے اپنے لوگوں سے جب بات کر رہے تھے تو یہ بات کسی نے ریکارڈنگ کر لی, اور ریکارڈنگ لیک ہو گئی. بعد ازاں مصطفیٰ کمال صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ میری بات تھی, میری آواز ہے, میں نے یہ بات کی ہے. اور میں لاہور ملنے کے بعد جب ہم کراچی واپس گئے تو میں اپنے لوگوں میں بیٹھ کے انہیں بتا رہا تھا کہ ہماری ملاقات میں بات کیا ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ تسلیم کر چکے ہیں اس وقت حکومت کے اتحادی کہ یہ سیٹ اصل پوزیشن تھی. ایم کیو ایم ساری سیٹیں ہار چکی تھی, 17-18 سیٹیں جو ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں جیتی ہوئی وہ پی ٹی آئی کی چھینی گئیں.
پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ 50-60% ہمارا ذیلی مینڈیٹ ہے. فار ایگزامپل اگر 50% ان کا ہے مسلم لیگ نون والوں کا, 60% مسلم لیگ نون کا ہے تو 50% پیپلز پارٹی کا, جو بھی سلسلہ ہے. لیکن وہاں سے سیٹیں وہ کر دی گئیں. اب اس موقع پہ مسلم لیگ نون والوں کا امتحان شروع ہوا کہ وہ یہ دھاندلی زدہ سیٹیں ایکسیپٹ کر لیں, حکومت ایکسیپٹ کر لیں, یا وہ کہیں کہ نہیں ہم نے حکومت نہیں بنانی. پی ٹی آئی کو کہیں ان کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں, 93-94 سیٹیں ہیں, وہ حکومت بنائیں. اگر وہ بھی نہیں بناتے تو دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں. یہ وہ سوچتے رہے دونوں بھائی اور سارا ٹبر, لیکن فیصلہ نہیں کر پائے. اور بالآخر کمشنر چٹھا سے ایک پریس کانفرنس کرائی گئی جس میں اس نے سب کچھ بتا دیا کہ کیا ہوا ہے. پھر کمشنر ملتان کو نظر بند کر کے رکھا گیا. ڈی آر او جیلم کو 2 دفعہ اس نے پریس کانفرنس بلائی, اس کی پریس کانفرنس منسوخ کرائی گئی. یہ سارے جو ہلکے ہلکے جھٹکے تھے یہ شہباز شریف صاحب کے لیے تھے. اور انہیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ نہیں حکومت بناتے فوری طور پر جس طرح ہم کہہ رہے ہیں, تو پھر یہ کمشنر چٹھا تو ایک ہے, اس کے بعد کمشنر ملتان ہے, اس کے بعد اور لوگ ہیں, تو یہ آہستہ آہستہ سارے معاملات کھل جائیں گے, تو آپ کی سیٹیں واپس 25-30 پہ آ جائیں گی. تو آپ حکومت کا یہ دیکھنے بنانے کا جو خواب ہے یہ آپ کا چکنا چور ہو جائے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ حکومت بنائیں. ہم آپ کو بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی لا کے آپ کے ساتھ بٹھاتے ہیں, مسلم لیگ کاف کو بھی ملاتے ہیں, تحریک اسلام پاکستان کو بھی بلاتے ہیں, ایم کیو ایم کو بھی آپ کی جھولی میں ڈالتے ہیں, زرداری صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ حکومت بنائیں. زبردستی حکومت بنوائی گئی. نواز شریف صاحب ابھی بھی تھوڑے سے انہوں نے شاید یہ مظاہرہ کیا, انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوگا, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر واضح اکثریت نہ ہوئی تو میں نہیں, 2 تہائی اکثریت نہ ہوئی تو میں نہیں بنوں گا پرائم منسٹر. یہ سادہ اکثریت وہ بھی مانگے تانگے کی, اس میں شہباز شریف صاحب کی گردن آگے کیے جانی تھی. شہباز شریف صاحب کی گردن آ گئی. اب اس وقت آپ دیکھیں زرداری صاحب کی سمارٹنس. زرداری صاحب نے تمام آئینی عہدے لے لیے ہیں, اسپیکر قومی اسمبلی, اب چیئرمین سینٹ وہ اپنا بنوانا چاہتے ہیں, اور صدر پاکستان وہ بن گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی انہیں ڈپٹی چیئرمین, ڈپٹی اسپیکر جہاں جہاں جو ملے گا, گورنر بھی انہوں نے اپنی مرضی کے لگوا لیے ہیں. اور یہ وہ عہدے ہیں جو حکومت رہے نہ رہے یہ لوگ رہتے ہیں جب تک آئندہ حکومت منتخب ہو کر نہیں آتی. اور زرداری صاحب کو ایک اور فائدہ ہوگا صدر پاکستان بننے کا کہ ان کے خلاف جتنے کیسز تھے, چاہے وہ اپنا فلودے والے یا پاپڑ والے, منظور پاپڑ والا اور فلودے والا اور باقی اومنی گروپ اور یہ اور وہ, اب جب تک وہ 5 سال صدر پاکستان ہیں, جب تک کہ نئی حکومت آ کے ان کے خلاف 2/3 میجورٹی سے امپیچمنٹ ان کا مواخذہ نہیں ہوتا, اس وقت تک وہ صدر پاکستان ہے. اور آبویسلی وہ 5 سال تک صدر پاکستان ہے. اب وہ 5 سال تک انہیں استثناء حاصل ہو گیا, ان کے خلاف نہ کوئی کیس چلایا جا سکتا ہے, نہ کھولا جا سکتا ہے, نہ انہیں کچھ سزا سنائی جا سکتی ہے. زرداری صاحب کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہیں, اب اس وقت یہاں اس موقع پہ ایلیمنیٹ ایک پارٹی کرنی تھی. 2 پارٹی سسٹم میں وہ جانا چاہتے ہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے بھی اور زرداری صاحب بھی. ایلیمنیٹ یا مسلم لیگ نون ہو سکتی تھی یا پی ٹی آئی ہو سکتی تھی. پی ٹی آئی اس لیے نہیں ایلیمنیٹ ہو سکی کہ ان کا لیڈر ڈٹا ہوا ہے اور پھر اس نے کامیاب بیانیہ بنا گیا. اس کا بیانیہ 8 فروری کو کامیاب ہو گیا. پبلک کا جو جس طرح فارم 45-47 کہیں بھی کسی بھی ٹیبل پہ رکھ دیے جائیں کسی بھی عدالت کے سامنے, تو وہاں کلیئر کٹ پی ٹی آئی جیتتی ہے. اگر کلیئر کٹ پی ٹی آئی جیتتی ہے تو جو لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جن کو زبردستی ہرایا گیا ہے وہ اور ان کے ووٹر, کیونکہ اب یہ مسئلہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا نہیں رہا, یہ ہر ووٹر کا مسئلہ ہے. جو بندہ کہتا ہے میں نے ووٹ یہاں ڈالا نکلا یہاں سے, وہ بندہ ذاتی طور پر ریونجفل ہوا ہے, وہ کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے, میں نے اپنا انصاف لینا ہے. تو پاکستان کی ایک بڑی میجورٹی جو ہے واضح اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان خود بھی ڈٹا ہوا ہے, وہ باہر بھی نہیں بھاگا, اس نے یہ 10 سال کا اگریمنٹ کر کے وہ پاکستان بھی نہیں چھوڑ کے گیا. وہ 9 مئی کا جو سارا معاملہ ہوا ہے اس کے بھی اس میں نہیں آیا. اور اب تو عمران خان نے اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ تھا میں اس کی حمایت کرتا ہوں, اور جن جن لوگوں نے وہ 9 مئی کیا تھا ان کو ان فوٹیج سے دیکھیں اور ان کے خلاف کیسز چلائیں. تو عمران خان نے انہیں گو ہیڈ دے دیا ہے کہ جو ملوث تھے انہیں دے, باقیوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. 300 درخواستیں جو ہیں الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ گئی ہیں, جن میں سے 250 پی ٹی آئی کی ہیں. اب کسی بھی وقت جب چاہیں گے, کیونکہ پہلا کام انہوں نے کرنا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, آئی ایم ایف سے کلیئرنس ہوگی, جو بھی آئی ایم ایف پابندیاں لگائے گا وہ لگوائی جائیں گی. ان سے وزیر خزانہ بھی وہ اپنا لے کے آ رہے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے محمد اورنگزیب صاحب ساکھدار صاحب کو سائڈ پہ اس لیے کیا گیا تاکہ یہ رکاوٹ نہ بنے. اور آئی ایم ایف سے ڈیل کی جائے گی, مہنگی ڈیل ہوگی, ٹیکسز کی بھرمار ہوگی, مہنگائی ہوگی, یہ سارا نزلہ مسلم لیگ نون پہ گرے گا. اور نواز شریف صاحب کو بھی باہر جانے نہیں دیا جائے گا, انہیں بھی یہاں لٹکا کے رکھا جائے گا. اور ان کے دونوں صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز کے بھی کیسز ختم ہو گئے ہیں, وہ بھی پاکستان آ جائیں گے. اب اس سارے معاملے میں ایک تھوڑا سا میاں نواز شریف صاحب یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ جلدی کیوں کرنا چاہتے ہیں. خطرہ یہ تھا کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. اپنے پچھلے 2-4 سال کے دوران انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور بڑے سخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب کو خاموش کرنے کے لیے ایک ان کے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا. لیکن دونوں داندلی زدہ ہیں, دونوں فارم 47 پہ جیتے ہوئے ہیں, فارم 45 پہ آ رہے ہوئے ہیں.
فارم 45 پہ ایک فارم 45 پہ متعلقہ پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور تمام امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس کے سٹیمپ کے انگوٹھے کے نشان ہیں اور دستخط ہیں اور ڈیٹیل ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور جتنے ہارنے والے ہیں سب کے فارم 45 ایک جیسے ہیں۔ جیتنے والے شہباز شریف اور مریم نواز کی پارٹی کے ان کے الگ ہیں جو سرکاری طور پر الیکشن کمیشن نے دھاندلی کے بعد بنائے ہیں، تو وہ کسی بھی وقت وہاں ان کے پاؤں کے نیچے سے کارپیٹ کھینچا جا سکتا ہے، اور یہ اس وقت کھینچیں گے زرداری صاحب جب زرداری صاحب ضروری سمجھیں گے، اور جب یہ کھینچیں گے تو اس کے بعد پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں اور وہ بھی پاکستان عسکری پارٹی کے ہیں، پنڈی والوں کے ہیں، اور محسن زرداری صاحب تو اسے اپنا بچہ کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا بنایا ہوا انہوں نے۔ اس وقت اگر اس طرح کا ہوگا، جب ادھر سے 2 4 6 کیسز الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا مختلف عدالتوں سے ہوتے ہوئے یا الیکشن ٹریبونل سے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون کے خلاف ہوں گے، پی ٹی آئی سیٹیں جیتنا شروع کر دے گی، تو پھر کسی بھی وقت وہ اس کو مجبور کر دیا جائے گا شہباز شریف صاحب کو کہ وہ یا تو اسمبلی توڑ دیں یا ان کے خلاف عدم اعتماد آ جائے یا ان کو ویسے ہی ان کے خلاف ریوولٹ کر دیا جائے۔ اب اس موقع پہ اگر ان کے خلاف کیسز بھی کھلنا شروع ہو گئے، وہی کیسز فار ایگزامپل مقصود نائب قاصد والا کیس، فار ایگزامپل ارشد ملک جج کے والا کیس، ڈاکٹر رضوان گوندل والا کیس، ارشد شریف ان کے دور میں قتل ہوا وہ کیس، اور پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں ان کے منی لانڈرنگ کے اور کرپشن کے، اور باقی جو کبھی ایل ڈی اے کا ریکارڈ جل جاتا تھا اور کبھی کسی اور ادارے کا ریکارڈ جل جاتا تھا، اور ابھی بھی ان سے 2 4 مہینے میں اور بھی ایسے کام کروائے جائیں گے۔ پھر ان کے خلاف یہ سارے کیسز جب کھلیں گے تو مسلم لیگ نون تر بتر ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ خود کہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے قدم بڑھایا لیکن پیچھے مڑ کے میں نے دیکھا تو پیچھے کوئی بندہ نہیں تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے بھاگ کے چلے گئے تھے لندن اور اس سے پہلے سعودی عرب، تو اس وقت مسلم لیگ نون جو 2/3 میجورٹی تھی 99 میں جب ان کی حکومت گئی، لیکن جب وہ بھاگے اور سارا کچھ کیا، یہ سارے لوگ چودھری شجاعت، مجید ملک، گور ایوب، جتنی لمبی لائن تھی ان کی، یہ سارے مسلم لیگ کاف میں چلے گئے اور مسلم لیگ نون کو چھوڑ گئے۔ صرف 5 بندے بچے تھے، احسن اقبال، ظفر اقبال جھگڑا، جاوید ہاشمی، تہمینہ دولتانہ اور مشاہد اللہ خان مرحوم کراچی والے، یہ 5 بندے بچے تھے مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرنے والے۔ باقی سارے کسی نے اقامہ لے لیا اور کسی نے کچھ لے لیا، اور کوئی ویسے دبک کے بیٹھ گیا، اور کسی نے کہا جی کہ میں تو سیاست سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور کچھ اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ میاں صاحب ہمیں بتائے بغیر ڈیل کر کے چلے گئے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، میاں نواز شریف صاحب تو سائڈ پہ ہو گئے، شہباز شریف صاحب اب جو ہے ٹکی پہ ہیں، اور ان کی صاحبزادی ہیں مریم نواز۔ اب یہ کب ان کے خلاف 2 پارٹی پروجیکٹ جو ہے، 2 پارٹی پلان جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور زرداری صاحب کا کامیاب ہوتا ہے جب وہ چاہیں گے۔ کیوں کہ ان کے پاس دھاندلی زیادہ سیٹیں ہیں، اور دھاندلی زیادہ سیٹیں پروو کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا عام سے عام الیکشن بیٹ کا رپورٹر 5 منٹ میں آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد سارے فارم 45 اوریجنل بھی ہیں اور فیک بھی ہیں۔ اور عمران خان بچا اس لیے ہے، ایک تو وہ ڈٹ کے کھڑا تھا، پھر اس کی جو بیانیہ تھا وہ کامیاب رہا، اور ایلیمینیشن کی جو 1 پارٹی ایلیمینیشن فارمولہ تھا اس کی زد میں وہ نہیں آیا، اور میاں صاحب اس لیے آ گئے کہ انہوں نے دھاندلی زدہ سیٹیں ایکسیپٹ کر لیں، دھاندلی زدہ حکومت ایکسیپٹ کر لی، اس لیے اب یہ نشانے پہ ہیں۔ اب یہ ایلیمینیٹ ہوں گے، 2 مہینے میں ہوں، 4 مہینے میں ہوں، 6 مہینے ہوں، 1 سال میں ہوں، اور اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس ہوں گے، اور اس الیکشن میں پھر 2 پارٹی سسٹم ویل بی بیک ٹو 2 پارٹی سسٹم، مقابلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ یہی زرداری صاحب چاہتے ہیں، یہی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 پارٹیوں سے ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے، 3 والا ذرا رپڑا ہوتا ہے، تو ایک کو سنبھالتے ہیں، دوسرا پھسل جاتا ہے، دوسرے کو سنبھالتے ہیں، تیسرا پھسل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ 2 پارٹی پروجیکٹ جو ہے یہ زرداری صاحب کا اور عاصم منیر صاحب کا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب کا ہے۔ دیکھیں یہ لمحہ بلمحہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے کس طرح بڑھتا ہے۔ اب تک کی صورتحال ایسی ہی نظر آ رہی ہے کہ پیازوں والی سرکار نے اپنے بھی پیاز سٹاک کر لی ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی سٹاک کر لی ہیں، اور بالآخر انہیں 6 مہینے سال بعد بتائیں گے کہ حضور یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، یہ تو سودا غلط ہو گیا، تو میرا بھی نقصان ہو گیا، آپ کا بھی نقصان ہو گیا۔ حالانکہ عملی طور پر صرف شہباز شریف صاحب کا نقصان ہوگا، زرداری صاحب بہت سیانے ہیں، ان کا کوئی نقصان۔ بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان اور اہل پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں اور عام آدمی کی سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں، تو آپ فیاض ولانا آفیشیل کو سبسکرائب بھی کریں، کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اور کن کن موضوعات پہ آپ چاہتے ہیں ہم بات کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔